नाज़रीन, इसराइल गजा पर 2 महीनों के अंदर कब्जा करने का इरादा रखता है और फलस्तीनियों को इन्हीं 2 महीनों के अंदर गजा से बाहर जब डिस्प्लेस किया जाना है, तो ये अगला एक एक दिन इस वक्त बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस ने कहा है कि जैसे इसराइल पहले नाकाम हुआ है, अब इस नई अटेम्प्ट के अंदर भी वो नाकाम होगा। और रेजिस्टेंस की जानिब से कुछ टॉप टियर ऑपरेशंस इजरायली फौज के खिलाफ किए गए हैं और इजरायली फौजियों की हलाकतों की खबरें जब इस वक्त आ रही हैं, जिसमें बहुत सारी खबरों को इजरायली आर्मी ने कंफर्म भी किया है। रेजिस्टेंस ने ज्यादा नंबर बताए हैं, इजरायली आर्मी ने कम नंबर को जो है वो तस्लीम किया है। लेकिन बहरहाल इजरायली आर्मी की हलाकतें इस वक्त हो रही हैं, यानी रेजिस्टेंस के पास ये कैपेबिलिटी इस वक्त मौजूद है कि वो इजरायली फौज को जो नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ साथ नई रिपोर्ट ये सामने आई है कि ईरान के ऊपर हमला करने की इजराइल तैयारी कर रहा है। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको स्ट्राइक करने की तैयारी हो रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो जो सेल है इजराइल के लिए उसको बैन कर रहे हैं। बाकायदा पार्लियामेंट वोटिंग कर रही हैं और ये बड़ा तारीखी इस वक्त ये कदम है कि पार्लियामेंट से बाकायदा तौर पर अप्रूवल हो रहे हैं, यानी एक मेजॉरिटी के साथ। ये होता है कि एक मिसाल के तौर पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट खड़ी हो गई है, तो इजराइल के लिए जो असलहा सेल्स हैं उनको बैन किया जा रहा है। ये भी आपके सामने रखेंगे। और एक मसला जो है वो कुर्दों के हवाले से पैदा हो गया है। इराक वॉर एंड टेरर के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक कुर्दों के पास है जहां पर एक गवर्नमेंट मौजूद है। उस गवर्नमेंट को अमेरिका ने अलाउ कर दिया है कि वो ऑयल को सप्लाई कर सकते हैं, ऑयल बेच सकते हैं। अब ये तो प्रॉपर यहां पर एक नई जंग छेड़ने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है अगर ये ऑयल बेचेगी, ठीक है, यानी ये इराक का एक हिस्सा है जो वो लेकर बैठे हुए हैं कुर्द, अगर वो ये ऑयल बेचेंगे तो उनके पास बहुत पैसा आ जाएगा। पैसा आएगा तो असलहा खरीदेंगे तो तुर्की के लिए मसला और इराक के लिए मसला और शाम के लिए मसला और ईरान के लिए मसला। और कुर्दों को इस वक्त अमेरिका ने, ट्रंप ने इसलिए अलाउ किया है कि वो ईरान की जो ऑयल सप्लाई है उसको कम करना चाहता है और कुर्दों के जरिए जो है वो इस सप्लाई को बढ़ाना चाहता है। तो बुनियादी तौर पर यह इकदाम जो है वो ईरान के खिलाफ उठाया गया है, लेकिन उसमें इराक की गवर्नमेंट, उसमें शाम और उसमें टर्की तीनों मुतासर होने जा रहे हैं, क्योंकि कुर्द बैठे हुए हैं। और वो कुर्द वही हैं जो एसडीएफ, जिसकी अभी सीरिया के साथ लड़ाई जारी है, और सीरिया में बता दूं अभी तक स्टेबल नहीं है, यानी सीरिया में वो खाना जंगी वाला मामला मुकम्मल तौर पर टला नहीं है। एफर्ट्स की जा रही हैं कि वो लिबिया ना बने, लेकिन आप देखें जब इजराइल यहां पर गजा में ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो सीरिया में भी तो उसका प्रोजेक्ट मौजूद है, और जब वो ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है तो वो सीरिया में भी अपना प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ाएगा। तो सीरिया भी मुकम्मल स्टेबल नहीं है। तो यहां पर अगर कुर्दों को मजीद असलहा सपोर्ट सारी मिलती है तो फिर मामला, तो ये एक नया क्राइसिस जो है वो यहां पर जन्म ले रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल इस वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज नाज़रीन गजा से करते हैं। देखिए, बरतानिया और कनाडा और यूरोपीय यूनियन, वहां से बड़ा एक कह ले के हार्श एक रिस्पांस सामने आया जो इससे पहले कभी नहीं सामने आया, जिसमें इजराइल की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया गया, इजराइल की मोरालिटी को, उसकी तमाम जस्टिफिकेशन को चैलेंज किया गया, और वो जो डिप्लोमेटिक कवर था वो यूरोप ने पीछे हटा लिया। ये इस हवाले से एक तारीखी डेवलपमेंट इसको हम कहेंगे कि उनकी गवर्नमेंट्स ने बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर, सरकारी सतह के ऊपर जो एक डिप्लोमेटिक शील्ड इजराइल को हासिल थी, उसके हर इकदाम को, हॉस्पिटल को निशाना बनाने को, बच्चों को निशाना बनाने को सेल्फ डिफेंस कहा जा रहा था, वो शील्ड यूरोप ने तो हटा ली और सैंक्शन की धमकियां दी और कहा कि फिल फॉर जब वो इजराइल जंगबंदी करे, लेकिन वो जंगबंदी नहीं हो सकी। और उसकी पहली सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि इजराइल की ये जो सारी जंग जारी है वो अमेरिका की वजह से जारी है। अमेरिका इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है, अमेरिका असलहे की सपोर्ट दे रहा है, फिर अमेरिका ही सबसे बड़ी पावर है। तो जब तक अमेरिका से इस लेवल का रद्दमल नहीं आता तब तक ये जंग नहीं रुक सकती है। यूरोप का ये स्टांस है वो अमेरिका को मजबूर कर सकता है कि अमेरिका होश के नाखून ले और देखे कि ये जंग उसको सूट नहीं कर रही है और वो खुद आइसोलेट हो रहा है। अच्छा, तो अमेरिका को ये मजबूर, अल्टीमेटली जंग रुकवानी अमेरिका ने है, या फिर अंदर से कोई ऐसी तहरीक उठेगा नेतन्याहू को इजरायली सेटलर से उठाकर जब वो फेंक के, या कुछ ऐसा हो, या अमेरिका से बात हो, तो इसलिए ये जंग अभी तक जारी है। अब इसके जवाब में यूरोप मजीद क्या इकदाम लेगा, क्योंकि उनको जंग रुकवानी है। वो खुद इस बात को कह चुके हैं कि ये यूरोप को भी सूट नहीं करती, और सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि ये इजराइल की अपनी सिक्योरिटी को सूट नहीं करती। तो अब नाज़रीन जो नई रिपोर्ट आई है वो मैडनेस, पागलपन और बेरहमी के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसके मुताबिक इजराइल का प्लान रिवील हुआ है। और वो प्लान क्या है कि ये जो ऑपरेशन शुरू हो चुका है, इस ऑपरेशन का टाइम फ्रेम भी अब सामने आ गया है।
جس میں 2 مہینوں کے اندر اندر غزہ کو مکمل آکوپائی کیا جائے گا. فلسطینیوں سے غزہ کو مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے گا, ان سے ان کا وطن چھین لیا جائے گا, ان سے ان کے گھر چھین لیے جائیں گے. اس وقت ملبے کا ڈھیر ہیں لیکن وہ اپنے وطن سے بے دخل کر دیے جائیں گے, اور یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلے مرحلے میں غزہ کے اندر ہی فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جائے گا, اور ساؤتھ کے اندر ایک بہت ہی چھوٹے سے علاقے کے اندر, اب یہ سمجھیے کہ جیسے ایک جیل کے اندر بس بہت سارے لوگوں کو بس اندر دھکیل دیا جاتا ہے, یعنی کنسنٹریشن کیمپس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کہ بہت ساری بڑی آبادی کو ایک بس چھوٹے سے علاقے میں, جیسے پنجرے میں آپ بند کرتے ہیں, ایک چھوٹے سے علاقے میں بس ان کو جمع کر دیا جاتا ہے, ان کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے, جہاں پر نہ ہی رہنے کی کوئی سہولیات ہیں نہ ہی زندگی کی کوئی سہولیات ہیں, بس ان کو وہاں پر ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے, کنسنٹریشن کیمپ, یعنی وہ جیل کی طرح ہوگا. ساؤتھ کے اندر ان کو ڈسپلیس کیا جائے گا, تمام آبادی کو, 2 ملین سے جو زیادہ ہے. اور اس کے بعد اگلے مرحلے کے اندر غزہ سے باہر جو ہے وہ ان کو ڈسپلیس کیا جائے گا. وہ لیبیا کے حوالے سے بات آ رہی ہے, پرانی رپورٹ کے مطابق سوڈان اور وہاں پر بھی ان کی باتیں چل رہی ہیں. تو غزہ سے باہر ان کو ڈسپلیس کیا جائے گا, اور پھر اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں ریکنسٹرکشن کرے گا, اور اس میں اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں وہاں پر آباد ہوں گے. یہ بنیادی پلان سامنے آیا ہے. میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز پریپیئرز فار گراؤنڈ اسالٹ to take over Gaza within 2 months. اسرائیل with US coordination. اس وقت دنیا کی ایک اکلوتی گورنمنٹ ہے جس کا اسرائیل کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا ہے, جس نے ظاہری طور پر بھی اسرائیل سے جنگ بندی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا, وہ امریکہ ہے. باقی تو دنیا کی تمام گورنمنٹس اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کر چکی ہیں. تو with US coordination is preparing a major ground assault on Gaza under Operation Gideon's Chariots, جو اس وقت شروع ہے, aiming for full occupation and the displacement of the Palestinians. اس کا بنیادی مقصد جو ہے مکمل ڈسپلیس کرنا اور غزہ کو مکمل آکوپائی کرنا ہے. اسرائیلی آکوپیشن آرمی از پریپیئرنگ فار اے لارج اسکیل گراؤنڈ اسالٹ آن غزہ اسٹرپ, ایمنگ ٹو سیز کنٹرول آف دا انٹائر ٹیریٹری. پورا کا پورا یہ جو وطن ہے فلسطینیوں کا جس میں اس وقت وہ موجود ہیں, باقی تو جو اسرائیلی جہاں سیٹلر رہتے ہیں وہاں پر تو فلسطینی نہیں ہے. فلسطینی جو قوم ہے وہ اس وقت غزہ میں ہے یا ویسٹ بینک کے اندر ہے, تو فلسطینیوں سے ان کا وطن جو ہے وہ مکمل طور پر یعنی چھین لیا جائے گا, انٹائر ٹیریٹری لے لی جائے گی, اینڈ فورسبلی ڈسپلیس اٹس ریزیڈنس, زبردستی ان کو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا ان کے وطن سے. آرمی انٹینڈس ٹو آکوپائی دا ٹیریٹری, ایمنگ ٹو ریڈیوس دا ایریا ویئر سیویلینز کین ریمین اینڈ کنسنٹریٹ, یعنی سیویلین کے پاس جو ایریا ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے گا, اینڈ میکسیمائز ملٹری آکوپیشن, یعنی کوئی فلسطینی نارتھ میں نہیں ہوگا, سینٹر میں نہیں ہوگا, خان یونس میں نہیں ہوگا, بالکل ساؤتھ میں کسی کونے میں ان کو جمع کر دیا جائے گا. یعنی ملٹری آکوپیشن کا جو ایریا بڑھانا ہے, سیویلین پریزنس والا ایریا جو ہے وہ کم کرنا ہے. آبجیکٹو ٹو آلٹر دا ڈیموگرافک اینڈ اسٹریٹجک لینڈسکیپ آف دا انکلیو, پوری طرح سے غزہ کو بدل کر رکھ دیا جائے گا. اکارڈنگ ٹو دس پلان از بینگ ڈیولپڈ ان کوارڈینیشن ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اور یہ پلان باقاعدہ امریکہ کی کوارڈینیشن کے ساتھ تیار ہو رہا ہے, اکارڈنگ ٹو دا میڈیا رپورٹس سجیسٹنگ این انٹرنیشنل ڈائمینشن ٹو دا آن گوئنگ فورسڈ ڈسپلیسمنٹ ان غزہ. تو یہ جناب صورتحال ہو گئی ہے. اب اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ اگر امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیل 2 مہینوں کے اندر غزہ پر یہ قبضہ کر سکتا ہے, اگر امریکہ یعنی اسرائیل کی جانب سے یہ بات کنوے کی گئی ہے اور امریکہ بھی اس بات کو اس کو لگتا ہے کہ ہاں اسرائیل ایسا کر سکتا ہے, تو پھر امریکہ کی جانب سے فل اجازت مل جائے گی اسرائیل کو, کیونکہ جو 2 مہینوں کا ٹائم ہے وہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. 2 مہینے تو وہ بڑی جو ان کے پاس پورا پروپیگنڈا مشین ہے وہ ڈسٹریکٹ کر لیں گے. کوئی بھی ایشو دنیا کے اندر چھیڑا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. مڈل ایسٹ کے اندر ایران کے ساتھ, ایران کے حوالے سے رپورٹ آ گئی ہے, میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایران کے ساتھ, لیبنان کے ساتھ, سیریا میں کچھ چھیڑا جا سکتا ہے, یعنی کوئی بھی ایسا عالمی سطح کے اوپر کوئی بڑا ایشو جس میں سب سے سر فہرست ایران کے ساتھ معاملہ ہے, اس کو چھیڑا جا سکتا ہے کہ وہ غزہ سے توجہ ہی ہٹ جائے. تو اگر امریکہ کو لگتا ہے کہ 2 مہینوں میں اسرائیل قبضہ کر سکتا ہے تو امریکہ کی جانب سے مکمل گرین لائٹ ملے گی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ غزہ کے اوپر اسرائیلی آکوپیشن جیسے ان کا پلان ہے, اگر یہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اسرائیل, تو غزہ کی مکمل آکوپیشن ول ناٹ بی دا اینڈ آف وار, بلکہ یہ ریزسٹنس کے ایک نئے ایرا کا آغاز ہوگا. یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا یہاں پر کہ بس اب فلسطینی کاز ختم ہو گیا ہے. یہ ایک نئے ایرا کا آغاز ہوگا ریزسٹنس کا, اور اس میں بھی کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں, کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ اس مرحلے کے اندر بہت سارے مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس گر جائیں گی.
اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. یہ فلسطینیوں کے ساتھ اب اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, اس وقت مڈل ایسٹ پتہ نہیں کس ٹرموائل, کس کرائسس, کس انسٹیبلٹی کا شکار ہو جائے گا, یہ امیجن کرنا بھی اس وقت محال ہے. اور بہت ساری گورنمنٹس اس کے نتیجے کے اندر گر جائیں گی. مڈل ایسٹ پوری طرح سے بدل جائے گا اگر فلسطینیوں کو ایک جینوسائیڈ کے باوجود, دنیا کے تمام تر پریشر کے باوجود ڈسپلیس کر دیا جاتا ہے. تو یہ مڈل ایسٹ کے مستقبل کے حوالے سے تباہ کن ایک عمل ہوگا. یعنی اس کے اثرات صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں ہیں, اس کے اثرات ان باقیوں کے لیے ہیں جو اس وقت سائلنس دکھا رہے ہیں اور کچھ بھی کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں. اور وہ جو انویسٹمنٹس کی گئی ہیں, جو ایک طاقت کا استعارہ بتایا گیا کہ دیکھیں امریکہ کے اوپر ہم نے حاصل کر لیا ہے, وہ سب کا سب جو ہے وہ رسوائی کی شکل اختیار کر جائے گا. وہ سب کا سب تبھی کامیاب ہوگا جب غزہ کے اندر اسرائیل کے ان منصوبوں کو جو ہے وہ روکا جائے گا. تو جس راستے کے اوپر اسرائیل چل رہا ہے یہ بے رحمی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ظلم عظیم ہے, اور اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے دکھوں کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل اس راستے کے اوپر نہ ہی سیکیور ہونے والا ہے, نہ ہی سیف ہونے والا ہے, بلکہ پھر ایک نئے دور. اب دیکھیں نا کہ نیا وارفیئر کیا آ رہا ہے, اس میں اسرائیلی ایئر ڈیفنس فیل ہو چکا ہے. یعنی اگر یمن جو ہے وہ 2000 کلومیٹر دور سے میزائل داغ سکتا ہے, فلسطینیوں کو ڈسپلیس کر دیا جاتا ہے لیبیا, تو کیا ہوگا؟ لیبیا سے بھی میزائل آئیں گے اور یمن سے بھی آئیں گے, اور کل کو کہیں اور سے بھی آئیں گے. یعنی وہ سارا لینڈسکیپ تو چینج ہو جائے گا, لیکن ریزسٹنس نہیں رکے گی بلکہ نئی شکل اختیار کر لے گی. اور اگر ان کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے بالفرض سوڈان, تو سوڈان اور یمن تو بالکل آمنے سامنے, وہ تو زیادہ بڑی کوارڈینیشن جو فلسطینی اور یمنیز کی ہو جائے گی, تو وہاں سے ایک بہت بڑی ریزسٹنس آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کہ نئے دور کی ریزسٹنس ہوگی, نئے انداز کے اندر, نئے وارفیئر سسٹمز کے ساتھ, اور اسرائیلی اس کو پروٹیکٹ نہیں. اب دیکھیں روزانہ 4 میزائل اگر اسرائیل کے اوپر فائر ہو رہے ہیں, اسرائیل چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ سال ہر سال اسرائیل کے اوپر فائر ہوتے رہیں گے. کون انویسٹمنٹ جا کر کرے گا اسرائیل میں؟ اسرائیل ایسے آگے چل سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو مڈل ایسٹ میں جو بحران پیدا ہوگا, جو یہاں پر انسٹیبلٹی پیدا ہوگی, بہت ساری گورنمنٹس گر جائیں گی. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو سب کے لیے تباہی ہے, جو میڈنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل اپنی طاقت کا استعمال, امریکہ اپنی طاقت کا استعمال ایک بڑی تباہی کی ڈائریکشن کے اندر جب وہ کر رہا ہے. تو یہ 2 باتیں امپورٹنٹ ہو گئی. اچھا, اب ناظرین ایران کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے کہ ایران پر بھی حملے کی تیاری ہو رہی ہے. جس دن یہ آپریشن شروع ہوا تھا اسی دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران پر اب حملے کے خطرات بہت زیادہ ہوں گے, اور اس کی صرف بنیادی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ فساد برپا کرنا ہے, وہ توجہ ہٹانا ہے غزہ سے. بنیادی مقصد ان کا غزہ ہے. ایران کے ساتھ تو معاملات طے ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایران کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ نیوکلیر کا ہے, تو نیوکلیر کا ایشو تو بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے. اور اسرائیل کے پاس یہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ ایرانین نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کر سکے اور ان کو ڈسٹرائے کر سکے. یہ ابھی ایران کے فارن منسٹر نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ اگر دشمن کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے ہماری نیوکلیر سائٹس کو تباہ کرنے کی, تو وہ کبھی ہمارے ساتھ ٹیبل پر نہیں بیٹھتے. تو اس کا مقصد صرف توجہ ہٹانا ہے. اور یہ حملہ کب ہوگا؟ یہ حملہ جو ہے وہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب نتنیاہو کے اوپر اتنا پریشر آ جائے کہ اس کو لگے کہ اب مجھے بس سیز فائر کرنا ہے. تو ایسی صورت میں بھی وہ حملہ کر سکتا ہے اس ساری پریشر کو ریورس کرنے کے لیے, بس اتنا بڑا فساد کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. اور دوسری صورت ایک ایسی ہو سکتی ہے جس میں اسی پلان میں مثال کے آج سے 1.5 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد اگر وہ فلسطینیوں کو ایک کونے میں ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں اور وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس میں فلسطینیوں کو غزہ سے باہر ڈسپلیس کرنا ہے, تو اس ٹائم میں بھی ایران پر حملہ ہو سکتا ہے. یعنی نظریں لگی ہوں گی کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, اچانک حملہ ہو گیا ایران کے اوپر, تو ساری توجہ ایران کے اوپر چلی جائے گی. تو وہ 1 مہینہ 2 مہینہ ادھر ہی معاملہ چلتا رہے گا. اگر بہت بڑی جنگ چھڑ گئی تو وہ تو پھر سالہ سال چلے گی اور عالمی جنگ کے اندر کنورٹ ہو سکتی ہے. اگر لمیٹڈ لیول کے پر رہی تو 1-2 مہینے کے اندر جو ہے وہ معاملہ ادھر ہی شفٹ رہے گا. تو اس درمیان وہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ 2 ایسے سینیریوز ہیں جس میں ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے. CNN کی رپورٹ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اس کی ایک ڈائمنشن اور بھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ US intelligence warns of Israeli strikes on Iran's nuclear sites. US intelligence warns of potential Israeli strikes on Iran's nuclear facilities, risking regional escalation. علاقائی جنگ چھڑ جائے گی as diplomatic ties with Tehran face mounting pressure and plunge the region into broader chaos. پورا ریجن جو ہے وہ کیوس کے اندر چلا جائے گا. آلسو رسک آف ٹپنگ آف اے براڈر ریجنل کانفلکٹ ان دی مڈل ایسٹ. اور جو فائنل کنسنسس ہے وہ ابھی اسرائیل میں نہیں ہوا ہے. اور اس کی جو دوسری ڈائمنشن کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر اب چلنا کہ ایران پر حملے کی دوبارہ تیاری ہو رہی ہے, دیٹ کوڈ بی اے اسٹریٹجک بلف. یہ بس ایک بلف بھی ہو سکتا ہے. وہ کیوں؟
An attempt by Israel to pressure Iran to abandon key tenets of its nuclear program by signaling the consequences if it does not. ایک تو توجہ ہٹ گئی اور دوسرا کہ ایران کو پریشرائز کیا جا سکے کہ دیکھو اگر تم نے وہ ڈیمانڈز نہ مانی، اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایران کا تمام نیوکلیر جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا جائے، اگر ایران نے یہ بات نہ مانی تو پھر اس کے اوپر حملہ ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کا اسٹریٹجک بلف بھی ہو سکتا ہے ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے، جو کبھی وہ پریشرائز ہوگا نہیں. ریفلیکٹنگ دا سائیکولوجیکل وارفیئر اینڈ جیو پولیٹیکل لیئرز بیہائنڈ ان تل اویو میسجنگ. تو یہ اس کی ایک اور ڈائمینشن ہے کہ اسٹریٹجک بلف، سائیکولوجیکل وارفیئر، ایران کو یہ میسج کنوے کرنا کہ اگر تم نے وہ شرائط نہ مانی، جس کے اوپر کل سپریم لیڈر نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہو، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ امریکہ سے ہماری کوئی ڈیل ہونے والی نہیں ہے. مطلب ایران تو پریشرائز ہونے والا نہیں ہے، جو ان کی بنیادی ڈیمانڈ ہے اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. سپریم لیڈر نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ ہمارے امریکہ سے مذاکرات ہوتے ہوئے کامیاب ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے ہمیں، کیونکہ اب امریکہ نے نئی ڈیمانڈ جب شامل کر لی ہیں تو ادھر سے وہ ایک پریشر کرنے کی بھی کوشش ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. انٹیلیجنس پوائنٹس ٹو پریپریشن بٹ نو کنسنسس. اسرائیلی کمیونیکیشن اینڈ observed military movements including the relocation of air munitions in the completion of air exercises. These developments have raised alarms but remain open to interpretation. Air munition جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، تو بہت سارے موومنٹ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کی دو ڈائمینشنز ہیں وہ میں نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کہ حملہ ہو سکتا ہے ایران کے اوپر. یعنی یہ ساری ڈائمینشن جگہ پر ٹھیک ہے، پریشر کرنے کے لیے، اسٹریٹجک بلف کے لیے، باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اسرائیل یہ میڈنس کر سکتا ہے. اور وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ نتنیاہو کو لگے کہ سیز فائر ہونے والا ہے اور اب مجبوری ہے، تو بھی وہ اٹیک کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے جس دن سیز فائر ہوا، اسرائیل کی عبرتناک شکست، نتنیاہو کی گورنمنٹ فارغ، وہ جیل میں اور پھر تختہ دار کے اوپر. اور یہی بین گور اور یہی سموترچ، ان کا حشر بھی یہ ہونا، کیونکہ یہ انہوں نے جینوسائیڈ کی ہے، ان کے اوپر وار کرمنل کے وارنٹ نکل چکے ہیں، تو یہ بچنے والے نہیں ہیں. ان کو اپنا انجام جب نظر آ رہا ہے تو یہ صرف اس جنگ کے اندر ہی کہ ہم گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں، امریکہ بھی ساتھ کھڑا ہے، وہ ساری لابی بھی ساتھ کھڑی ہے، تو بس یہی ہے. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر یہ ہو گیا. یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کو ہم صرف رپورٹس کی حد تک سائیڈ پر نہیں رکھ سکتے کہ اچھا یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ ہو سکتا ہے. یہ جو جینوسائیڈ کر سکتا ہے وہ یہ والی میڈنس بھی کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے اگلے 2 مہینے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والے مڈل ایسٹ کے مستقبل کے لیے. اور مڈل ایسٹ نے یہ انویسٹمنٹس کی تھی اس لیے کہ امریکہ اس کی بات سنے گا سیز فائر کے حوالے سے، جو کہ اس نے نہیں سنی، بلکہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ یہاں پر شروع کروا دی. اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھئی ان کی گورنمنٹس دوبارہ سے خطرے میں آ گئی ہیں گرنے کے حوالے سے. بھئی لوگ کتنے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مڈل ایسٹ کو ایک بار پھر چائنا اور رشیا کی طرف دیکھنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انویسٹمنٹس توڑ چڑھنے والی نہیں، یہ منصوبے توڑ چڑھنے والی نہیں، یہ الٹا رسوائی بن جائیں گے. اب ایک گھنٹے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اتنے بڑے پیسے دے دیا اور حاصل کیا کیا، تو یہ رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ منصوبے توڑ چڑھنے والے نہیں ہیں. تو ان کو دوبارہ رشیا اور چائنا کی طرف دیکھنا پڑے گا. پہلے بھی یہ رشیا اور چائنا کی طرف اس لیے جا رہے تھے کہ غزہ میں امریکہ سیز فائر نہیں کروا رہا تھا. تو یہ امریکہ کی بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیک ہے. اس جنگ کو جب وہ جاری جو اس نے دوبارہ سے گرین لائٹ دی ہے، یہ بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیک ہے جو امریکہ کر رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ دیکھیے ریزسٹنس نے اب وہ کیا کرے گی، وہ کتنی تیار ہے. ریزسٹنس نے کہا ہے کہ جیسے اسرائیل نے اس طرح کی پہلے بھی اٹیمپٹس کی ہیں، یہ ایک نئی اٹیمپٹ ہے نئی ہیبت کے ساتھ، لیکن اسرائیل پورٹرے یہ کر رہا ہے کہ ایسی طاقت اس نے پہلے کبھی نہیں استعمال کی. تو پہلے بھی اسرائیل فیل ہوا ہے، اب بھی فیل ہوگا. ایسی طاقت وہ پہلے بھی استعمال کر چکا ہے، اب ایک بار پھر نئی اٹیمپٹ کر رہا ہے. آکوپیشن ایکسپینڈنگ اٹس جینوسائیڈل وار تھرو what it calls Guardian chariots will end in failure just like its former plans. جیسے پہلے یہ فیل ہوا ہے، اب بھی یہ فیل ہوگا. اور ریزسٹنس نے بڑے آپریشن کیے ہیں. القدس بریگیڈ نے کچھ ٹاپ لیول کے آپریشن کیے ہیں. PIJ conducts top tier operation in Gaza. Israel acknowledged troop killed. Resistance group carried out deadly Gaza ambush on Israeli forces in Shujaya, inflicting casualties as the occupation military escalate its ground invasion. جیسے ان کی فوج آگے بڑھی ہے تو ریزسٹنس نے بھی بڑے آپریشن کیا جس میں اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اور ایک نہیں بلکہ سیورل آپریشنز انہوں نے کیے ہیں. القدس بریگیڈ نے کیے ہیں. پھر ڈیموکریٹک فرنٹ کا ایک جو کمبیٹ یونٹ ہے اس نے جناب ویل پلانڈ ایمبوش لگایا اسرائیلی ملٹری پیٹرول کے لیے اور اس کو وہاں پر نشانہ بنایا. اور اس کے علاوہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز ایک اور جگہ کے اوپر لگائی گئی. ایک اور لڑائی کے اندر ایک بڑی بیٹل ہوئی ہے، ایک بڑی بیٹل ہوئی جس میں ایکسپلوسیو ڈیوائسز لگائی گئی. پھر ڈائریکٹ کلیش ہوا اور پھر اسرائیلی فوج جو ہے وہ اس کو ڈرون سپورٹ جو ہے وہ بلانا پڑی.
اور اس کے اندر جو ریزسٹنس کے گروپ کے اس یونٹ کے کمانڈر تھے وہ شہید ہو گئے. بہت بڑی بیٹل ہوئی, ایکسپلوسیو ڈیوائسز, پھر گنز کے ساتھ براہ راست لڑائی ہوئی, پھر اسرائیل نے ڈرون سپورٹ بلا لی, ریزسٹنس گروپ کے جو کمانڈر تھے وہ شہید ہو گئے, لیکن اسرائیل کو بہت زیادہ وہاں پر جانی نقصان ہوا. اور مزید ڈیٹیل وہ بتاتے ہیں کہ اس ایریا میں آلریڈی ایک ایسا ایمبوش کریٹ کیا گیا کہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز لگا دی گئی تھی, اور پھر اسرائیلی فوج کو اس طرف ایڈوانس کرنے کی دعوت دی گئی, اور وہ آئے تو ایکسپلوسیو ڈیوائسز جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہونا شروع ہو گئی, اور اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ ان کی ہلاکتیں ہوئیں, اور پھر ریزسٹنس گروپ کے جو کمانڈر ہیں وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. تو یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے. اسرائیل ایڈمٹ سولجرز ڈیڈ اینڈ ادر انجرڈ ان خان یونس. تو اسرائیل مان بھی رہا ہے لیکن بہت ساری ایسی کیجوالٹیز ہیں جو وہ چھپا بھی رہا ہے. تو یہ ریزسٹنس کہہ رہی ہے کہ ہم لڑیں گے, لڑ رہے ہیں, اسرائیل کی کیجوالٹیز ہو رہی ہیں. اور امریکہ کی گورنمنٹ سے پچھلے 24 گھنٹوں سے کوئی بیان نہیں ہے. سارے جو بیانات ہیں, کبھی آ رہا ہے کہ امریکہ بہت فرسٹریٹڈ ہے, اب یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کے کوارڈینیشن کے ساتھ یہ پلان بن رہا ہے. تو یہ میڈیا رپورٹس ابھی تک وائٹ ہاؤس سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے. یورپ اب کیا کرے گا؟ ایک تو یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹریڈ جو پارٹنرشپ ہے اس کو سسپینڈ کرنے جا رہا ہے. EU ٹاپ ڈپلومیٹ آسک فار ا ریویو آف EU اسرائیل ٹریڈ ڈیل. اور جو یورپ کی 2 پارلیمنٹس ہیں اس میں 2 بڑے فیصلے ہوئے ہیں, لیکن دونوں تاریخ کے مختلف اس میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک فیصلہ ہوا ہے ہنگری کی پارلیمنٹ میں, اور ہنگری کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ICC سے وڈرا کر لیا. یہ ایک یورپ کے لیے بہت بڑی ڈسگریس ہے جو یہاں پر ووٹنگ ہوئی. ان کی اپنی عدالت ہے, اور صرف اسرائیل کے لیے وڈرال کیا گیا ہے, ایک جینوسائیڈل اسٹیٹ کے لیے. دوسری ووٹنگ اسپینش پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے. اسپینش پارلیمنٹ کے اندر متفقہ طور پر اسرائیل کو جو اسلحہ بین ہے اس کو پاس کر لیا گیا ہے. تو یہ یورپ کی 2 پارلیمنٹس, 2 مختلف فیصلے, یعنی تاریخ کے 2 مختلف طرف جو وہ کھڑے ہوئے. اسپین تاریخ کی ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور ہنگری دوسری طرف جو ہے, یعنی وہ جینوسائیڈل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور یہ اسپین اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو انسانیت کی جنگ ہے. تو بنیادی طور پر یہ انسانیت اور شیطانیت کی جنگ ہے, اور اگر اس میں شیطانیت جیتے گی تو اس کے اثرات صرف غزہ اور فلسطینیوں تک محدود نہیں ہوں گے, بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا تک پھیلیں گے. تو انسانیت نے اس سے لڑنا ہے, لیکن یہ بڑا خطرناک ٹائم ہے, اور جب تک نتنیاہو موجود ہے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. یہاں پر علاقائی جنگ کیا, یہاں پر عالمی جنگ کیا, کچھ بھی آپ جو ہے وہ اس میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے خطرات موجود ہیں. اور ویسے بھی جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں وہ کوئی جنگ بندی والی یا مطلب دنیا میں کانفلکٹس ختم کرنے والی پالیسیز نہیں ہیں. وہ موجودہ کانفلکٹس کو ختم کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی پالیسیز نئی جنگوں کو جنم دے رہی ہیں. تو اس لیے اگلے جو آنے والے مہینے ہیں, سال ہیں, وہ دنیا کے لیے بڑے مشکل ہونے جا رہے ہیں. اور خاص کر یہ جو اگلے 2 مہینے ہیں یہ مڈل ایسٹ کے مستقبل کے حوالے سے بہت ہی, آپ دیکھیں نا عرب سپرنگ کتنی گورنمنٹس کو لے گیا. تو یہ لوگوں میں بہت غصہ ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹس الٹیمیٹلی کیا کر رہی ہیں. اور اگر غزہ میں یہ پلان لاگو کیا جاتا ہے جو کہ اسرائیل نے شروع کر دیا ہے, تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ایسا ہوگا جو ان امیجنیبل ڈسٹرکشن, تباہی لے کر آئے گا پورے ریجن کے لیے. تو یہ جناب تازہ ترین صورتحال ہے, اور بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.